सामईन कराम, आप सुन रहे हैं एक दिलचस्प उर्दू कहानी जो कि एक लड़की के बारे में है जो बचपन ही से अपने बोलने की ताकत खो बैठी थी। इस कहानी का नाम है खामोशी की ज़बान। इस कहानी की मुसन्निफ़ा हैं इरम नवाज। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आएगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल माय वॉइस सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। पहाड़ों पर शाम उतर रही थी। सवात की वादी में धुंध कुछ इस अंदाज से फैलती कि लगता वक्त रुक गया हो। सरगम नामी छोटे से गांव में एक लकड़ी का पुल नदी पर बना था, जहां शाम के वक्त एक लड़की खामोशी से बैठी रहती। उसका नाम था आमना। वो बोल नहीं सकती थी, आवाज कहीं बचपन की एक खौफनाक याद में दफन हो चुकी थी, मगर आंखों में ऐसी कहानियां थीं जिन्हें लफ्जों की जरूरत नहीं थी। आमना की दुनिया चुप थी लेकिन अंदर गहराई बहुत थी। हर दिन शाम के वक्त वो इसी पुल पर आती, नदी की रवानी देखती और शायद अपने दिल की आवाज सुनती। इसी गांव में चंद दिनों के लिए एक नया चेहरा आया, अजलान मिर्जा। लाहौर से ताल्लुक, पेशा फोटोग्राफी, मकसद एक फोटो प्रोजेक्ट, लेकिन दिल में उलझन, खामोश दर्द और जिंदगी की एक अधूरी कहानी। उस दिन अजलान पहाड़ी रास्ते पर कैमरा उठाए निकल पड़ा। वो नेचर की खूबसूरती को कैद कर रहा था जब उसकी नज़र नदी किनारे बैठी आमना पर पड़ी। वो धुंध में लिपटी लकड़ी के पुल पर बैठी, हाथ में किताब लिए, बालों में हल्की हवा के झोंकों से उलझी हुई मुकम्मल तस्वीर लग रही थी। अजलान ने बेइख्तियार कैमरे का फोकस किया और क्लिक। लेकिन तस्वीर लेने के बाद वो लम्हा बदला। अजलान ने पहली बार कैमरे से हटकर किसी को महसूस किया। ये कोई आम लड़की नहीं थी, कुछ ऐसा था जो खामोशी से दिल में उतर गया। वो चंद लम्हे देखता रहा और फिर चुपचाप वापस लौट गया। उस रात अजलान ने उसकी तस्वीर बहुत देखी थी। वो आंखें, वो सुकून, वो चुप कहानी। वो तस्वीर उसके बाकी तमाम प्रोजेक्ट्स से मुख्तलिफ थी। उसे लगा जैसे वो वादी की नहीं, उसकी अपनी कहानी हो। अगली सुबह अजलान फिर उस नदी के किनारे पहुंचा। मौसम ठंडा था, पहाड़ों पर हल्की धुंध छाई हुई थी। दिल में एक अनजानी बेचैनी थी। वो कैमरा कंधे पर लटकाए आंखों से उसी पुल को तलाश कर रहा था जहां कल उसकी निगाह एक खामोश दुनिया से टकरा गई थी। पुल पर आमना बैठी थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे कल वो नीचे बहती नदी को तक रही थी, और हाथ में छोटा सा नोट पैड था। अजलान कुछ लम्हे उसे देखता रहा, फिर हिम्मत करके करीब आया। उसने आमना के सामने बैठकर जेब से कागज निकाला, कुछ लिखा और आहिस्ता से उसके सामने रख दिया। तुम यहाँ रोज आती हो? आमना ने कागज देखा, नजर उठाई, फिर आहिस्तगी से हाँ में सर हिला दिया। अजलान मुस्कुराया, फिर एक और सवाल लिखा, तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? आमना ने इस बार लिखने के बजाय बस सर झुका लिया और लम्हा भर के बाद अपनी हथेली पर उंगली से कुछ लिखा, जैसे कह रही हो, ये सवाल मत पूछो। अजलान ने महसूस किया ये खामोशी जबान से ज्यादा ताकतवर थी। वो रोज आने लगा, कभी कागज पर सवाल करता, कभी तस्वीरें लेता, और आमना कभी मुस्कुरा कर जवाब देती, कभी किसी पत्थर पर दिल बना देती, कभी नदी में कंकर फेंक कर कुछ बताती। उनकी ये बेआवाज बातचीत गहरे रिश्ते में बदलने लगी। एक दिन अजलान ने कागज पर लिखा, तुम्हारी खामोशी बोलती है, और शायद मैं पहली बार वाकई किसी को सुन रहा हूँ। आमना ने इस बार हाथ बढ़ाया, कागज पर हल्के से फूल की तस्वीर बनाई और नीचे सिर्फ इतना लिखा, शुक्रिया। ये मुलाकातें बढ़ने लगीं और दोनों के बीच एक ऐसी कहानी जन्म लेने लगी जो लफ्जों की नहीं, एहसासात की तर्जुमानी थी। अजलान की मुलाकातें अब रोज का मामूल बन चुकी थीं। वो फोटोग्राफर था, पर पहली बार किसी की तस्वीर से आगे बढ़कर उसकी कहानी जानने का ख्वाहिशमंद था। लेकिन आमना के चेहरे पर अक्सर एक खामोश दुख छुपा होता, जैसे उसकी मुस्कुराहट के पीछे कई अनकही बातें कैद हों। अजलान सोचता रहा, आखिर वो खामोश क्यों है? किस दुख ने उससे बोलने की ताकत छीन ली? एक दिन वो मस्जिद के बुजुर्ग इमाम साहब के पास गया, एहतराम से सलाम किया और पूछा, इमाम साहब, क्या आप आमना के बारे में कुछ बता सकते हैं? बूढ़े इमाम साहब की आंखों में नरम सी चमक आई, फिर अफसुर्दगी। उन्होंने आहिस्ता से कहा, बेटा, आमना इस गांव की वो बेटी है जिसका सुकून एक रात के सैलाब में बह गया था। अजलान चौंक गया।
امام صاحب نے بتایا کہ کئی سال پہلے آمنہ اپنی والدہ کے ساتھ ندی کے پار رہتی تھی۔ ایک رات شدید بارش کے بعد ندی میں طغیانی آ گئی۔ سیلابی ریلے میں آمنہ کی ماں بہہ گئی اور آمنہ بے ہوش ہو گئی۔ جب ملی تو سانسیں تھیں لیکن آواز نہیں تھی۔ وہ بول سکتی تھی مگر اس صدمے نے اس کی قوت گویائی چھین لی۔ امام صاحب کی آواز بھیگ گئی، اذلان کی آنکھیں نمی سے بھر گئیں۔ اسے لگا جیسے اس کے اندر ٹوٹ پھوٹ ہوئی ہو۔ آمنہ اب صرف ایک خوبصورت چہرہ نہ رہی تھی، وہ ایک کہانی تھی، ایک درد تھی، ایک صبر تھی۔ اس نے دل میں فیصلہ کر لیا کہ میں اس کی خاموشی نہیں، اس کا سہارا بنوں گا۔ اگلے دن اذلان ندی کے کنارے پہنچا، آمنہ وہیں تھی، دھند میں لپٹی، ہمیشہ کی طرح چپ۔ اذلان نے اس بار ایک نیا سوال لکھا، اگر کوئی تمہارے دکھ کو بانٹنا چاہے تو کیا تم اسے اجازت دو گی؟ آمنہ نے لمحے بھر کے لیے آنکھیں بند کیں اور پھر پہلی بار اس کی آنکھ سے ایک آنسو ٹپک کر کاغذ پر گرا۔ یہ اس کا پہلا جواب تھا، مکمل، سچا، بے آواز، اور اذلان نے وہی جواب کافی سمجھا، کیونکہ آمنہ کی آنکھ سے ٹپکا ہوا وہ آنسو اذلان کے دل پر مہر کی طرح ثبت ہو چکا تھا۔ اسے اب یقین ہو چلا تھا کہ وہ آمنہ کے قریب آ چکا ہے، نہ لفظوں سے، نہ وعدوں سے، بلکہ خاموشی سے۔ اس دن کے بعد آمنہ پہلے سے تھوڑی بدلی ہوئی نظر آنے لگی۔ اب وہ اذلان کے سوالات کا جواب صرف اشاروں سے نہیں، بلکہ کبھی پھول، کبھی تصویری خاکوں اور کبھی چھوٹے نوٹوں پر دیتی۔ اذلان کو لگنے لگا جیسے وہ دونوں خاموش محبت کی ایک الگ زبان بولنے لگے ہیں۔ ایک شام اذلان نے ندی کنارے آمنہ کے لیے ایک سرپرائز تیار کیا۔ اس نے وہاں ایک پرانا سا لکڑی کا جھولا صاف کر کے سجایا، اس پر آمنہ کے بنائے گئے خاکوں کی نقل چپکائی اور ساتھ ایک چھوٹا سا ڈائری نما البم رکھا۔ جب آمنہ آئی تو اس کی آنکھوں میں حیرت اور خوشی کی چمک تھی۔ اذلان نے کاغذ پر لکھا، تم اپنی خاموشی سے تصویریں بناتی ہو اور میں کیمرے سے۔ آج میں نے تمہاری آنکھوں والی تصویریں ایک کہانی میں باندھ دی ہیں۔ یہ البم تمہاری خاموشی کا ترانہ ہے۔ آمنہ نے آہستگی سے البم کھولا۔ ہر صفحے پر اس کی تصویر تھی، کبھی ندی کنارے، کبھی بچوں کے ساتھ، کبھی پھولوں کے بیچ، مگر ساتھ اذلان کے ہاتھ سے لکھے جملے تھے، یہ مسکراہٹ میرے دن کا آغاز ہے۔ اس آنکھ میں سکون ہے جو شہر میں کہیں نہیں ملا۔ یہ خاموشی میری سب سے خوبصورت آواز ہے۔ آمنہ کی پلکیں بھیگ گئیں۔ اس نے پہلی بار اذلان کی طرف ہاتھ بڑھایا اور آہستگی سے اس کی ہتھیلی پر ایک دل بنایا۔ اذلان نے دھیرے سے کاغذ پر لکھا، کیا میں تمہارے دل کا حصہ بن سکتا ہوں؟ ہمیشہ کے لیے۔ آمنہ نے نظریں جھکائیں اور پھر اسبات میں سر ہلا دیا۔ یہ خاموش اقرار ان دونوں کے درمیان ایک نیا رشتہ بنا گیا، بے آواز، بے نام، مگر بہت گہرا۔ وادی کی ہواؤں میں اب ایک مانوس خوشبو گھل چکی تھی۔ اذلان اور آمنہ کی خاموش ملاقاتیں اب گاؤں کے بچوں، درختوں، ندی اور دھند کا حصہ بن چکی تھیں۔ مگر جیسے ہر کہانی میں ایک امتحان آتا ہے، ویسے ہی یہاں بھی آیا۔ اذلان کو ایک دن فون کال آئی، پروجیکٹ مکمل ہو گیا ہے، تمہیں لاہور واپس آنا ہے، اگلے ہفتے رپورٹ جمع کروانی ہے۔ فون بند ہوا تو اذلان دیر تک خاموش بیٹھا رہا۔ جسم گاؤں میں تھا مگر دل اب کسی اور کی خاموشی سے جڑ چکا تھا۔ اگلے دن وہ آمنہ کے پاس گیا، وہ ہمیشہ کی طرح ندی کے پاس بیٹھی تھی، ہوا میں اڑتے بال، آنکھوں میں سکون۔ اذلان نے آج کاغذ پر کچھ نہیں لکھا، بس خاموش بیٹھا رہا۔ آمنہ نے محسوس کیا کہ آج وہ کچھ بدلا ہے۔ اس نے سوالیہ نگاہوں سے اذلان کو دیکھا۔ اذلان نے آہستہ سے لکھا، مجھے جانا ہوگا شہر واپس۔ آمنہ کے چہرے سے جیسے رنگ اتر گیا۔ اس نے نہ کچھ کہا، نہ کچھ لکھا، بس ندی کی طرف دیکھتی رہی۔ اذلان نے ایک چھوٹا سا باکس نکالا اور آمنہ کے ہاتھ پر رکھا، یہ صرف میرے لفظ نہیں، میرا دل ہے۔ اگر کبھی میری خاموشی تمہیں یاد آئے تو اسے کھول لینا، اور اگر تم چاہو تو مجھے آواز دینا، میں لوٹ آؤں گا۔ آمنہ نے باکس کو دونوں ہاتھوں سے تھاما، اس کی پلکوں پر آنسو لرز رہے تھے۔ اذلان اٹھا، آخری بار پلٹ کر دیکھا اور پھر چل پڑا۔ وہ راستہ جو صرف فاصلوں کا نہیں، احساسوں کا بھی تھا۔ آمنہ وہیں بیٹھی رہی، ہوا میں خاموشی گونج رہی تھی، جیسے وادی بھی کچھ کہنے کی کوشش کر رہی ہو۔ لاہور کی روشنیوں، شور اور مصروف سڑکوں میں بیٹھا اذلان خود کو ایک ویران صحرا میں محسوس کر رہا تھا۔ اس کے پاس سب کچھ تھا، شہرت، کام، مستقبل، مگر وہ ایک چپ سی آنکھیں روز اسے پکارتی تھیں۔
وہ روز رات کو آمنہ کی تصویریں دیکھتا، وہ ایلبم کھولتا اور خود سے سوال کرتا، کیا میری زندگی اب وہی ہے جو میں چھوڑ آیا ہوں، یا جو میرے آس پاس ہے؟ ادھر آمنہ ہر دن ندی کنارے آتی، مگر اب اس کے ہاتھ میں وہی چھوٹا سا باکس ہوتا جو ازلان نے دیا تھا۔ اس نے کئی دنوں تک اسے نہیں کھولا۔ پھر ایک دن بارش ہو رہی تھی، آمنہ تنہا بیٹھی تھی، بارش کی بوندیں اس کے چہرے سے گزر رہی تھیں، جیسے ہر بوند ایک یاد ہو۔ اس نے باکس کھولا، اندر ایک چھوٹا سا کاغذ تھا جس پر ازلان کے ہاتھ سے لکھا تھا، اگر تم مجھے آواز نہیں دے سکتی تو میں تمہاری خاموشی کو سن لوں گا، بس دل سے یاد کرنا، میں آ جاؤں گا۔ ساتھ ایک ننھا سا لاکٹ تھا، دل کی شکل میں، جس پر کنندہ تھا، وداؤٹ ورڈز فار ایور۔ آمنہ کی آنکھیں برسنے لگیں، اس نے دل سے ازلان کو یاد کیا، لفظوں کے بغیر، صرف دعا کے انداز میں۔ دوسری طرف ازلان کو اچانک ایک انجانا سا سکون محسوس ہوا، جیسے کسی نے اسے یاد کیا ہو، بہت قریب سے۔ اس نے اپنا بیگ اٹھایا، سب کچھ چھوڑ کر دوبارہ وادی کی طرف روانہ ہو گیا، بنا کسی کو بتائے، بس دل کی آواز پر۔ وادی سوات میں سردیوں کی ہوا کچھ خاص تھی، درختوں نے اپنے رنگ بدلے تھے، ندی کا پانی کچھ زیادہ خاموش لگ رہا تھا، جیسے وہ بھی کسی کا انتظار کر رہی ہو۔ آمنہ آج بھی ندی کنارے بیٹھی تھی، ہاتھ میں لاکٹ، دل میں خاموش پکار۔ اچانک دور سے قدموں کی آہٹ سنائی دی، وہ پلٹ کر دیکھتی ہے اور لمحہ جیسے تھم جاتا ہے۔ ازلان! وہ دھند کو چیرتا دھڑکتے دل کے ساتھ آمنہ کی طرف بڑھ رہا تھا، کوئی لفظ نہیں، کوئی سلام نہیں، صرف نگاہیں جو سب کچھ کہہ رہی تھی۔ آمنہ کی آنکھوں میں حیرانی، خوشی اور آنسو سب ایک ساتھ جھلکنے لگے۔ ازلان قریب آیا اور بغیر کچھ کہے آمنہ کے ہاتھوں کو تھاما، پھر اپنی جیب سے ایک چھوٹا کاغذ نکالا۔ تم نے مجھے آواز دی اور میں لوٹ آیا۔ اب اگر تم چاہو تو میں ہمیشہ کے لیے یہیں رک جاؤں۔ آمنہ نے تھر تھراتے ہاتھوں سے جواب لکھا، یہ خاموشی تمہاری ہے، ہمیشہ کے لیے۔ ازلان نے جھک کر زمین پر ایک دائرہ بنایا اور درمیان میں لاکٹ رکھا، پھر آمنہ کی طرف دیکھا، چاہو تو اس دائرے میں ایک نئی زندگی شروع کریں جو لفظوں کی محتاج نہ ہو۔ آمنہ مسکرائی، آنکھوں سے ہاں کہی، اور وہ دونوں اس دائرے کے اندر قدم رکھ کر ایک نئی محبت کی کہانی میں داخل ہو گئے، جو دنیا کی نظر میں شاید خاموش تھی مگر دل کی دنیا میں سب سے بلند صدا تھی۔ ازلان اور آمنہ نے اپنی محبت کو زبان سے بڑھ کر سمجھا تھا، لفظوں کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ ان کے دل ایک دوسرے کی آواز بن چکے تھے۔ گاؤں میں سب نے ان کی کہانی سنی اور خاموش محبت کی مثال دی۔ آمنہ کے لیے ازلان نے ایک چھوٹا سا گھر بنایا، جہاں ہر کمرہ محبت کی کہانی سناتا تھا، اور ہر دیوار پر ان کی تصویریں تھیں۔ ایک دن دونوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے رشتے کو اگلے مرحلے پر لے جائیں گے، نکاح کا بندھن جو لفظوں سے نہیں بلکہ احساسات اور اعتماد سے بندھا تھا۔ نکاح کی تقریب بہت سادہ مگر دل کو چھو لینے والی تھی۔ آمنہ نے اپنے چہرے پر وہی نرم مسکراہٹ سجائی جو ازلان کی دنیا میں روشنی تھی، اور ازلان نے اپنی خاموشی کے ساتھ اس کا ہاتھ تھاما، جیسے پوری دنیا کو بتا رہا ہو، ہماری محبت اپنی زبان رکھتی ہے۔ اور یوں خاموشی کی زبان نے ایک نئی زندگی کو جنم دیا، ایک ایسی زندگی جہاں محبت کا اظہار لفظوں کا محتاج نہیں تھا، بلکہ دل کی گہرائیوں سے ہوتا تھا۔